बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में हमने कौन ज़कात अदा करे, हु हैज़ टू पे ज़कात के कॉन्सेप्ट को बयान किया था। इंशाअल्लाह इस वीडियो में उसको मुकम्मल करेंगे। पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी या उतना माल तिजारत या उतना अमाउंट हो, वो साहिब निसाब कहलाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी ऐसे यूनिट्स के मुताबिक 1 तोला का वज़न है 11.664 और कुछ उलमा ने इसे 12.4 ग्राम भी है। 11.664 ग्राम के हिसाब से 52.5 तोला चांदी का वज़न होगा 612.36 ग्राम और 7.5 तोला सोना का वज़न होगा 87.48 ग्राम। यानी जिसके पास तकरीबन 612.36 ग्राम चांदी हो या 87.48 ग्राम सोना हो या उतना माल हो, तो साहिब निसाब हो, उसे ज़कात देनी होगी। कितनी ज़कात देनी होगी इंशाअल्लाह ताला उसको जो है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहली रमज़ान 1440 हिजरी में जो चांदी की कीमत है उसके मुताबिक इंडियन करेंसी INR में निसाब की कीमत होगी 24,500 रुपये तकरीबन। इसी तरह दिरहम में 1071 AED, रियाल में 1096 SAR, पाकिस्तान में 47,000 PKR, डॉलर में 294 USD, यूरो में 263 EUR और तुर्की में 1806 TRY। ये कीमतें तकरीबन अंदाज़न हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आज जिस दिन आप ज़कात निकालना है, जो ज़कात डेट होगी आपकी, उस तारीख़ को आप मार्केट में सिल्वर रेट मालूम करें और उसे 612.36 ग्राम से जो है ज़रब करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो निसाब की कीमत होगी उस डेट की ये आपको मालूम हो जाएगा। चलिए अब आखिरी नुक्ता नीड्स एंड डेब्ट्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़रूरियात और क़र्ज़। हाजत असलिया यानी बेसिक नीड्स के बाद जो माल बचा रहेगा उस पर ज़कात है। इसी तरह कुल माल से ख़र्ज़ को मुनहा करके यानी लेस करके ज़कात अदा करनी होगी। बेसिक नीड्स जैसे मंथली एक्सपेंसेस है यानी माहाना अखराजात, लाइट बिल, गैस बिल, किराए का मकान हो तो किराया, मेडिकल एक्सपेंसेस, बच्चों की स्कूल और कॉलेज फ़ीस, टैक्स, क्रेडिट कार्ड बिल, इन सब ज़रूरियात को अदा करने के बाद जो माल ज़कात डेट पर बचा रहेगा उस पर ज़कात देनी होगी। और ये भी याद रहे कि ज़रूरियात ज़िंदगी चाहे जितनी भी हो, लाख हो, मिलियन हो, बिलियन हो, इन पर ज़कात नहीं है। आखिरी नुक्ता क़र्ज़। उमूमन ये जो समझा जाता है कि क़र्ज़ है तो ज़कात नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इसमें चंद सूरतें हैं। पहली मिसाल, इस क़र्ज़दार पर ज़कात नहीं जिसके पास ज़रूरत की चीज़ें ना हो यानी कुल वेल्थ निसाब से कम हो। दूसरी मिसाल, किसी के पास सिर्फ 7.5 तोला सोना था, बाकी कोई माल ना था और क़र्ज़ की वजह से वो भी गिरवी रख दिया, तो उस क़र्ज़दार पर भी ज़कात नहीं है। तीसरी मिसाल, किसी के पास 5 लाख का माल तिजारत है और कारोबार में 5 लाख का क़र्ज़ है, तो फिर ज़कात नहीं। हाँ, अगर घर पर सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है, LIC है, अमाउंट है, सेविंग्स है, RD है, FD है वगैरह हो, तो उन पर ज़कात देनी होगी। चौथी मिसाल, माल तिजारत, बैंक बैलेंस, सेविंग्स, LIC, शेयर्स का कुल अमाउंट 10 करोड़ है, क़र्ज़ 3 करोड़ है, तो ऐसे शख्स पर 7 करोड़ के अमाउंट पर ज़कात देनी होगी। क़र्ज़ की 2 किस्में हैं, एक है क़र्ज़ मियादी, दूसरा है क़र्ज़ गैर मियादी। क़र्ज़ मियादी वो क़र्ज़ है जिसकी वापसी का वक्त फ़िक्स होता है, 1 दिन, 1 माह, 1 साल वगैरह।
قرض غیر میعادی قرض کی واپسی کا ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے، یہ سہولت دی جاتی ہے کہ جب آپ کو ممکن ہو، جب آپ کو پاسبل ہو، واپس کر دینا۔ آج بینکنگ دور میں اکثر جو قرض لیا جاتا ہے وہ ای ایم آئی میں لوٹایا جاتا ہے۔ ای ایم آئی یعنی ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ، مساوی ماہانہ قسط ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگریمنٹ ہوتا ہے بینک اور پارٹی کے درمیان، وقت فکس ہوتا ہے، ای ایم آئی اماؤنٹ فکس ہوتا ہے وغیرہ۔ یہ قرض عموماً گھر کی تعمیر کے لیے، ہاؤسنگ لون، کار لون، ذاتی قرض یعنی پرسنل لون، اور کاروبار کے لیے بزنس لون کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ چلیے اب قرض دار پر زکوٰۃ کی صورتیں بیان کریں گے۔ پہلی صورت، زید نے مکان تعمیر کیا یا خریدا بینک سے قرض لے کر۔ فرض کریں کہ 25 لاکھ کا قرض لیا تھا اور 25 سال میں لوٹانا تھا، اور ہر سال 1 لاکھ کی ای ایم آئی بینک میں جمع کروانا تھا۔ تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول ہے، زید کا، مثال کے ذریعے سے سمجھیں، پہلا قول، زید کا کل مال 4 لاکھ ہے، ایل آئی سی، پی ایف، شیئرز، آر ڈی کی شکل میں، اور زکوٰۃ ڈیٹ پر سالانہ ای ایم آئی 1 لاکھ ادا کرنے کے بعد بھی 4 لاکھ کا اگر مال باقی رہتا ہے تو 4 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرے۔ دوسرا قول، زید کا کل قرض 25 لاکھ ہے اور کل مال 4 لاکھ ہے، لہٰذا زید پر زکوٰۃ نہیں کیونکہ قرض زیادہ ہے کل مال سے۔ علماء کے پہلے قول کے مطابق 1 سال کا ای ایم آئی یعنی 1 لاکھ کو قرض سمجھا گیا، باقی 24 سال کے قرض کو مستقبل کا قرض سمجھا گیا اور اسے کل مال سے منہا نہیں کیا گیا۔ یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ جیسے اکثر کاروباری لوگ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور کچھ لوگ اپنے آپ کو ٹیکس سے بچانے کے لیے بینک سے قرض وغیرہ لیتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ اپلیکیبل رہے گا۔ دوسرا علماء کا جو قول ہے اس میں زید نے جو 25 لاکھ کا قرض لیا تھا اس کو کل مال سے منہا کیا گیا، لیس کیا گیا، باقی کچھ نہیں بچا تو اس صورت میں زکوٰۃ دینی نہیں ہے۔ دوسری صورت، زید نے جو 25 لاکھ کا مکان بنایا، بینک سے قرض لینے کے بجائے اپنے کسی دوست سے قرض لیا، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے غیر میعادی یعنی نان ای ایم آئی والا جو قرض ہوگا وہ اس کے لیے ٹائم فکس نہیں ہوگا کہ اس تاریخ کو آپ لوٹا دیں، اتنے مہینے کو لوٹا دیں، ہر مہینہ لوٹا دیں یا ہر سال لوٹا دیں، کوئی فکس نہیں ہوتا، غیر میعادی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں علماء کا قول ہے کہ زید کے پاس جتنا بھی کل مال ہے اس کل مال سے اس قرض کو جو ہے منہا کریں۔ جب اگر کل مال زیادہ ہے، قرض کم ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر کل مال کم ہے اور قرض زیادہ ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ ابھی جو قرض کا باب مکمل ہوا، یہ وہ قرض ہے جو ہم نے لیا ہے بینک سے یا اپنے دوستوں احباب سے، اور جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ وہ قرض ہے جو ہم نے دیا ہے دوسروں کو۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے قرض قوی، دوسری قرض متوسط، تیسری قرض ضعیف۔ پہلی 2 صورتوں میں اگر وہ مال جو ہم نے دیا ہے 2 سال بعد ملے، 5 سال بعد ملے، ہر حال میں جو ہے ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تیسری صورت قرض ضعیف میں جب ملے اسی سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ قرض قوی مثال کے طور پر جیسے ہم نے ایڈوانس دیا ہے مالک مکان کو، مکان کرائے پر رہنے کے لیے، جب ہم مکان خالی کریں گے تو مالک مکان ہم کو ایڈوانس واپس لوٹا دے گا۔ دوسرا قرض متوسط کی مثال، جیسے کوئی ایک شخص موبائل استعمال کر رہا تھا، وہ نیا موبائل لینا چاہتا تھا تو پرانا موبائل سیل کر دیا، یہ قرض متوسط۔ یہ 2، پہلا قرض قوی اور دوسرا قرض متوسط۔ تیسرا قرض ضعیف، جیسے عورت کا مہر کا اماؤنٹ ہے، اگرچہ 10 سال بعد ملے تو صرف سال حال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آخری بات، زکوٰۃ ڈیٹ کے تعلق سے ایک سوال ہے، کیا رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے
نہیں، بلکہ آپ کی زکوٰۃ ڈیٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ مثلاً 15 شعبان آپ کی زکوٰۃ ڈیٹ ہے تو اگلے سال 15 شعبان کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں، اگر آپ زیادہ ثواب پانے کے لیے رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا بڑی اماؤنٹ ہے ایک وقت نہیں دے سکتے، تھوڑی تھوڑی کر کے دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اسلام نے، شریعت نے فلیکسیبلٹی دے رکھی ہے، اس کو استعمال کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ مثلاً 15 شعبان 1430 ہجری آپ صاحب نصاب ہوئے اور 15 شعبان 1431 ہجری کو آپ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے ایسا کریں کہ جیسے ہی سال شروع ہوا یعنی 15 شعبان 1430 ہجری ہی سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں۔ رمضان میں دیں، سال بھر دیں، اگر کم دیا ہے تو باقی اماؤنٹ فوراً ادا کر دیں، یا اگر زیادہ دیا ہے تو اس زکوٰۃ کے اماؤنٹ کو اگلے سال میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہاں پر مثالیں پیش کی جائے گی۔ آپ کی زکوٰۃ اماؤنٹ بنتی ہے 1 لاکھ، آپ نے سال بھر دیا، رمضان میں دیا، زکوٰۃ ڈیٹ پر کیلکولیٹ کرنے سے معلوم ہوا کہ 70,000 روپے دیے ہیں، تو باقی 30,000 روپے فوراً ادا کر دیں۔ دوسری مثال، گزشتہ سال آپ کی زکوٰۃ 2 لاکھ تھی، یہ سوچا کہ اگلے سال 4 لاکھ ہوگی اور ادا کرتے رہے، رمضان میں ادا کیا، سال بھر ادا کیا، زکوٰۃ ڈیٹ میں کیلکولیٹ کرنے پر معلوم ہوا کہ زکوٰۃ 4 لاکھ نہیں بلکہ 3 لاکھ بنی ہے، تو 1 لاکھ جو زائد دی گئی ہے اسے اگلے سال کے لیے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری مثال، زکوٰۃ دی، سال بھر دیتے رہے، زکوٰۃ ڈیٹ سے پہلے مال ضائع ہو گیا، قرض دار ہو گئے، تو جو کچھ دیا ہے وہ صدقے میں شمار ہوگا، ثواب ملے گا۔ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا باعث ثواب ہے، پر یہ نہ ہو کہ کوئی غریب ہاتھ پھیلائے اور ہم یہ کہیں کہ بھائی رمضان میں آ جاؤ، یہ غلط ہے۔ اس جگہ پر آپ ایڈوانس پہ یعنی پیشگی زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کریں اور جہاں تک ممکن ہو غربا کو فائدہ پہنچائیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے رب کی عطا کی گئی نعمت سے سمپلیفائڈ انداز میں کون زکوٰۃ دینی ہے ٹاپک کو کور کیا۔ ویڈیو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں موجود میل آئی ڈی پر لکھیں، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ اگلے ویڈیو میں اموال زکوٰۃ یعنی زکاتیبل ویلتھ پر گفتگو ہوگی۔ ویڈیو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ فی امان اللہ۔